अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबक जो बगैर किताबों के सिखा दे उसे जिंदगी कहते हैं। खैर व आफियत, किसी से रिश्ता तोड़ना एक इंतहाई तकलीफदह अमल है, लेकिन जहां पर आपकी इज्जत, जरूरत और कदर ना हो, वहां से दूर जाने में ही खैर व आफियत होती है। कुछ रातें इसलिए भी नींद से खाली होती है क्योंकि अल्लाह चाहता है मेरा बंदा मुझसे बातें करे। बगैर दवाइयों के सोते हो, सुबह बगैर तकलीफ के उठते हो, बगैर किसी सहारे के आते जाते हो, बगैर किसी परहेज के खाते पीते हो, तो कहो ना अल्हम्दुलिल्लाह। शायद दुनिया में सबसे बड़ा कहत रिश्तों के तकद्दुस का खत्म होना है, ईमान की कमी है। वह लोग जो ईमान लाए हैं और जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन है, बिला शोबा अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। वजू से आपकी दुआएं भी मौसर बनेगी। असर करने वाली, तासीर रखने वाली वजू से गुनाह धुलते हैं और दुआओं में सबसे बड़ी रुकावट ये गुनाह ही होते हैं। गुनाह दुआओं को बेअसर बना देते हैं। दुआएं देने वाले से बढ़कर दुनिया में कोई सख्ती नहीं और दुआएं समेटने वाले से बढ़कर दुनिया में कोई दौलतमंद नहीं। वह तो उन दरवाजों को भी खोल देता है जिन पर तुमने कभी दस्तक नहीं दी, फिर वह उन दरवाजों को क्यों नहीं खोलेगा जिन पर तुम्हारी मुसलसल दस्तक के निशान हैं। जिंदगी की किताब में सरे वर्क का पहला लफ्ज एहसास है। अच्छा इंसान वह होता है जो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिससे उसे कोई फायदा या मुफाद ना हो। लोहा नरम होकर औजार बनता है, सोना नरम होकर जेवर बनता है, मिट्टी नरम होकर खेत बनती है, आटा नरम होकर रोटी बनता है, आदमी का दिल नर्म हो तो वह इंसान बनता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मोमिन के मैज़ान में इखलाक हुस्न से भारी कोई चीज नहीं होगी और अल्लाह ताला बेहया बदजुबान से नफरत करता है। आप तवक्कुल को तब ही समझेंगे जब आप इस दुनिया में हर किसी से नाउम्मीद और मायूस होंगे और उस वक्त आप कहेंगे अल्लाह तो है। जिंदगी में कुछ लोग रोकने टोकने वाले होने चाहिए जो बिला झिझक व बेधड़क कह सके ये आपका रास्ता नहीं है, जो भटकने ना दें, याद दुहानी कराते रहें, बिना मुनाफा सोचे आपकी आखिरत को संवारने में आपकी मदद करें। इंसान को अपने अल्फाज के चुनाव में खास एहतियात बरतनी चाहिए। ये अल्फाज ही है जो इंसान को इंसान का गर्वेदह बनाते हैं और यही अल्फाज ही सामने वाले को अंदर से घायल करते हैं। कोशिश करें कि मोहब्बतें बांटें, खुद भी सुखी रहें और दूसरों को भी रहने दें। लफ्ज जिंदा रहते हैं। रब पर भरोसा एक बिल्कुल नई जिंदगी इंतहाई गैर मुतवक्का जगह से और इंतहाई गैर मुतवक्का वक्त पर भी उभर सकती है। बस आप अपने रब पर भरोसा रखिए और उम्मीद का दामन हरगिज न छोड़िए, क्योंकि
امید آدھی زندگی اور مایوسی آدھی موت ہے۔ جس طرح جسم کو بیماری میں کھانے سے لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرو، کیونکہ دنیا والی تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے پرسکون نیند کے بعد ہمیں ایک روشن دن عطا کیا۔ ہماری دعا ہے اسے نیکیوں سے آباد فرما کر ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، آمین۔ مڈل کلاس طبقہ شدید ترین مشکلات میں ہے، بہت مشکل ہو گیا ہے گزر بسر۔ اللہ پاک سفید پوش گھرانوں کی غیب سے مدد فرمائے، آمین۔ سکون قلب میسر نہیں تو کچھ بھی نہیں، مجھے ملی ہے یہ دولت درود پڑھنے سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ممکن ہے جس مشکل میں تم ہو وہی تمہارے لیے آسانی ہو، ممکن ہے جو راستے تمہیں بند لگتے ہو وہی منزل کی طرف جاتے ہو، ممکن ہے اللہ نے تمہاری مرمت کے لیے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہو۔ کچھ دھوکے زندگی کے لیے نہایت ضروری ہوتے ہیں جو زندگی سکھا جاتی ہے۔ کیا تمہیں یہ لگتا ہے تمہاری زندگی میں کچھ بھی بے مقصد ہو رہا ہے؟ کبھی کبھی جس درد سے تم گزر رہے ہوتے ہو وہ تمہیں کتنا کچھ سکھاتا ہے۔ اس وقت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور برائی صاف نظر آتی ہے۔ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے یوں ہی نہیں آتی، وہ آپ کے لیے ہی ہوتی ہے، تو آیتوں کو بس یوں ہی پڑھ کر سن کر نہ گزرا کریں۔ آپ کے سامنے وہی لایا جاتا ہے جو آپ کے لیے ہوتا ہے۔ مان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے میت کو غسل دیا اور کفن پہنایا اور خوشبو لگائی اور اسے کاندھا دیا اور اس پر نماز پڑھی اور اس کا کوئی راز ظاہر نہ کیا، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جائے گا جیسے اس دن تھا، اس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ زندگی تم سے ہے اور تمہارے اعمال سے، کوئی دوسرا تمہاری زندگی نہیں ہو سکتا۔ خود پر توجہ دو، اپنے اعمال اچھے بناؤ، کسی کے تنقیدی الفاظ تمہیں اچھا بننے سے نہیں روک سکتے۔ اللہ کریم آپ کو کائنات میں موجود ریت کے ذروں، پانی کے قطروں، درختوں کے پتوں اور آسمان کے ستاروں سے زیادہ خوشیاں عطا فرمائے۔ ہر بیماری، پریشانی، مصیبت اور آزمائش سے محفوظ رکھے، حلال اور وسیع رزق عطا فرمائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ تو فطرت ہے انسان کی، بارش ختم ہونے پر چھتری بوجھ لگتی ہے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو
آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ پیپل کے پتوں کے جیسے نہ بنو جو وقت آنے پر سوکھ کر گر جاتے ہیں، بلکہ مہندی کے پتوں جیسی بنو جو خود کو پسوا کر بھی دوسروں کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ آپ خود کو دیانت دار بنانے کے بعد یقین کر لیں کہ دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلے اور وہ پھر رخسار تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دیتے ہیں۔ ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، فرق اتنا ہے کہ تراشنے والے کو خوبی جبکہ قریدنے والے کو خامی نظر آتی ہے۔ احساس کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتا ہے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے صرف انہیں جو آنکھیں نم اور دل نرم رکھتے ہیں۔ نرم مٹی میں ہی پودا پروان چڑھتا ہے، پتھریلی زمینوں کے مقدر میں جھاڑیاں اگتی ہے۔ ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور ہم اپنے اصل گھر آخرت کی طرف لوٹ جائیں گے۔ خوش نصیب وہی ہے جو یہاں رہ کر وہاں کی تیاری کر لے۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا کرے جو دنیا میں باوقار اور آخرت میں کامیاب بنا دے، آمین۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ آج کل احتیاط بہتر ہے اعتبار کرنے سے۔ میں نے بے وقت انسانوں اور پودوں سے دوستی کی۔ ہر صبح پودوں اور پھول کھلنے لگے اور انسانوں میں غلط فہمیاں پڑنے لگی۔ وقت گزرا تو پھول خوشبو دینے لگے اور انسان دکھ۔ زندگی میں سب سے مشکل عورت وہ ہوتی ہے جس کے لیے پیسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، جسے آپ تحفوں سے متاثر نہیں کر سکتے، نہ ہی اسے آپ کے گاڑی، لباس یا گھڑی کے برانڈ کی پرواہ ہوتی ہے۔ آپ اسے مادی چیزوں سے نہ سجا دے سکتے ہیں اور نہ ہی اسے مہنگے تحفوں سے منا سکتے ہیں۔ اس کے لیے بس آپ کا باکردار ہونا ضروری ہے۔ الفاظ کی تلخیاں جب ادب کا دائرہ پار کرتی ہے تو دلائل اور وضاحتیں دم توڑ جاتی ہے اور بااصول انسان جیتی ہوئی جنگ ہار جاتا ہے۔ آپ کا ناممکن سوچ اپنی جگہ، مگر ایسا تو اس دنیا میں کچھ بھی نہیں جو اللہ کے دست قدرت سے باہر ہو۔ جب تک الفاظ تحریروں سے نکل کر عمل میں شامل نہیں ہوں گے، نہ دل بدلے گا اور نہ دل کی دنیا۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کرنے والا بنا۔
آپ کی سوچ کے اثرات آپ کے برتاؤ اور کردار میں نمایاں نظر آتے ہیں، لہٰذا اپنی سوچ کو مثبت اور پاکیزہ رکھیں۔ کلہاڑی کے دستے کو لگتا ہے میرا کلہاڑی کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے، لیکن وہ رشتہ صرف مفاد کا رشتہ ہوتا ہے۔ اسی دستے کی مدد سے کلہاڑا سارے درختوں کو کاٹ دیتا ہے اور ضرورت ختم ہونے پر اسی دستے کو بھی آگ میں جھونک دیا جاتا ہے۔ اپنی معاشرے کی جڑیں نہ کاٹیں، ورنہ بنیاد آپ کی بھی نہیں بچے گی۔ کچھ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں دوسروں کے لیے خوشی کا باعث ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کے لیے صرف تب ہی خوشی کا باعث بنتے ہیں جب وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ ایک سنسان اور پتھریلی راستے پر بدترین طوفانی موسم میں آگے بڑھ رہے ہوں اور دور کہیں روشنی کی کرن دکھائی دے رہی ہو، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ مشکلات کے بعد آسانیاں ضرور آتی ہیں۔ لوگوں سے ان کے لوگ مت چھینیے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ خوشی محسوس کرتا ہے تو ان کے درمیان بدگمانی مت پیدا کریں۔ اگر آپ کی جگہ نہیں بنتی تو پیچھے ہٹ جائیے، مگر کسی کو معدوم کر کے اس کی جگہ نہ لیں۔ کچھ لوگ آپ سے زیادہ خوبصورت ہوں گے، کچھ آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں گے، کچھ آپ سے زیادہ جوان اور صحت مند ہوں گے، لیکن وہ سب آپ جیسے نہیں ہوں گے۔ آپ ہیں، آپ کا کوئی نام البدل نہیں، لہٰذا اپنی قدر خود کیجیے گا۔ جو آدمی اپنے کھانے میں سے کسی کو کھلاتا ہے وہ اپنا کھانا پاک کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام، کتب، اولیاء کا یہی مسلک ہے۔